अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले एक मौजू चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाइयाना अंदाज, बलफ्ज़ दीगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग का अंदाज क्या रहा। इसकी पहली किस्त बताई गई जिनमें चंद बातों की निशानदही की गई। पहली बात यह बताई गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में, दावत में सबसे अहम पहलू वक्त का लिहाज होता था कि कौन से वक्त में कौन सी बात कही जाए, क्या मुनासिब होगा कहना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम और वक्त के लिहाज से बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते और लोगों के दिमाग में बात उतर जाती। दूसरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के जहनों के एतबार से गुफ्तगू फरमाते। हर आदमी को हर तरीके से समझाना यह आका अलैहिस्सलाम को आता है, लेकिन लोगों के जहन को जानकर उस एतबार से गुफ्तगू करना यह मुस्तफ़ा जान रहमत का कमाल रहा है। इसी तरीके से और भी कई बातें रही, तो आज उसकी दूसरी किस्त का आगाज हो। इससे पहले एक बार और झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीसरी बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में नरमी का मामला होता। जहां सख्ती करना होता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नरमी नहीं बरतते थे, और जहां नरमी का मामला हो वहां सख्ती नहीं बरतते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जारिया रहा। इस नरमी के ताल्लुक से हज़रत सईद इब्न अबी बुरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को यमन का मुबल्लिग और दाई बना करके भेजा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से फरमाया था, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, आसानी करना सख्ती मत करना, बश्शिरा वला तुनफ़िरा, लोगों को खुशखबरी देना, नफरत मत डालना उनके अंदर, वततावा वला तख्तलिफा, आपस में एक दूसरे की बात मानना, इख्तलाफ मत करना, क्योंकि तब तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होगा तो अवाम में भी इख्तलाफ हो जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी का ज़हन अता फरमाया। इसकी चंद मिसालें फातिहा के ताल्लुक से मैंने बताई कि जैसे लोगों ने कहा घर में डिलीवरी हो गई तो घर पूरा नापाक हो गया, इन्होंने सख्ती कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने नरमी रखी। अगर नापाक जगह है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अगर वो जमीन भी सूख जाए तो आका फरमाते ज़ुकाउल अर्द जफ़ाफ़ुहा, मुस्तफ़ा का फतवा जिसको हर एक को मानना है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते जमीन खुश्क हो जाए तो वो पाक हो जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा है नापाक है, नापाक है, नापाक है। तो ये सख्ती हम लोगों ने कर दी है, मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ी नरमी अता फरमाई है, बड़ी नरमी अता फरमाई है आका अलैहिस्सलाम ने। इसी नरमी की जब बात आई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते, यहीं से बात रोकी गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अख़बरहु अअराबिय्यन बाला फिल मस्जिद, एक देहाती आदमी आ गया और मस्जिद नबवी में खड़े होकर पेशाब करने लगा। अब दिमाग तो खराब होगा ना कि मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा है। लेकिन पेशाब जब आदमी कोई कर रहा हो तो करते करते पेशाब अगर उसको रोकना पड़े तो नसों के लिए खतरा रहता है। इससे पहले भी यह बात बताएगी कि अगर कोई आदमी पेशाब कर रहा है, अगर उसको पेशाब रोकना पड़े तो नसें फटने का खतरा होता है। तो जैसे उसने खड़े होकर के पेशाब करना शुरू कर दिया, उसका नाम शारईन हदीस ने बताया जुल खवैसरा तमीमी था, जो खड़े होकर के पेशाब करने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु, हालांकि मस्जिद की सफाई करना क्या नसीबे की बात, इसका वादा तो मेरे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल से लिया है। कुरान में अल्लाह ताला मस्जिद की सफाई के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, वअयदना इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुकअ सुजूद। मेरा अल्लाह फरमाता है कि हमने वादा लिया इब्राहीम से और वादा लिया इस्माइल से कि मेरे घर को साफ सुथरा रखो, नमाज और इत्काफ और सजदा करने वालों के लिए और तवाफ करने वालों को, मतलब मस्जिद की सफाई करना ये इतना अल्लाह को पसंद है। हर आदमी से रब नहीं करवा रहा है, खलीलुल्लाह इब्राहीम से करवा रहा है।
کتنا اللہ تعالیٰ کو مسجد کی صفائی کرنا پسند ہے. تو اس مسجد کے آگے کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑ پڑے. فسار الیہ الناس، لوگ دوڑ پڑے. یہ نس پیشاب روکتے ہوئے نس پھٹنے کا اندیشہ. تو اب یہاں پر تو اگر کوئی طویلے والا ہو تو اس کے لیے بھی ایک گفتگو کر دی جائے کہ عام طور سے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے گھروں میں ہم مسلمان لوگ اگر طویلا ڈالتے ہیں، جانور کا دودھ خود نہیں نکالتے ہیں. کوئی گوالا لایا جاتا ہے جو غیر ہوتا ہے وہ دودھ نکالتا ہے، وہ پورا دودھ نہیں نکالتا ایمانداری سے، جس کی وجہ سے تھنوں میں دودھ رہ جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ نسیں پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور کی جان کا بھی خدشہ ہوتا ہے، جانور کی جان بھی جا سکتی ہے. وہ دودھ نکالنا آدھا نکالتا ہے آدھا چھوڑ دیتا ہے. ہم تو یہی کہیں گے پیارے، جیسے پیشاب آدھا روک دو تو نس پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، ایسے ہی دودھ اگر آدھا تھنوں میں چھوڑ دیا جائے تو نس پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے غیر کو لگانے کے بجائے خود دودھ نکالنا شروع کر دے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دودھ نکالا ہے. اس پر حدیثیں بتائی گئی، آقا علیہ السلام نے بھی دودھ نکالا ہے. حضرت ام معبد وادی قدید، ہجرت کا موقع، آقا علیہ السلام تشریف لائے. عامر بن فہیرہ، عبداللہ ابن عریقب اور مصطفیٰ کے بڑے پیارے شہید صحابی ابو بکر اور میرے مصطفیٰ آئے ام معبد کے یہاں. قبیلے پر ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا خالی ایک لاگر بکری ہے. مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو لاؤ. کیا میں دودھ نکال سکتا ہوں؟ کہا رہے تھن سوکھے ہوئے ہیں، اس میں دودھ ہی نہیں ہے. کہاں سے ہوگا دودھ؟ ایک دم لاغر ہے وہ. میرے مصطفیٰ نے کہا اجازت ہے؟ تو ام معبد نے کہا ہاں اجازت ہے. میرے مصطفیٰ نے بسم اللہ بڑھا، تھنوں میں ہاتھ لگایا، اللہ نے دودھ پیدا فرمایا. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سباحت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ السلام نے تھنوں میں ہاتھ لگایا، دودھ نکالا. پہلے پلایا تو اپنے دوستوں کو، بولو نا یار. ایک پیالہ نکالا، ابو بکر کو پلایا. دوسرا پیالہ نکالا، عبداللہ کو پلایا. تیسرا پیالہ نکالا، عامر کو پلایا. اور چوتھا نکالا، خود پیا. پانچواں نکالا، ام معبد کو عطا فرما دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا تو حضور کو پسند رہا. یہی سوچ کر کے خود دودھ نکالا جائے تو تاکہ تھنوں میں دودھ نہ رہے تو جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، وہ بھی زندہ رہے اور دودھ کا کاروبار بھی زندہ رہے. تو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑ پڑے. فسار الیہ الناس. اور یہ غیرت ایمانی بھی ہے کہ دوڑنا چاہیے جو مسجد میں گندگی پھیلائے. دوڑ پڑے تاکہ پکڑ کے دے ڈالیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دعوه، چھوڑ دو. وَأَحْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِّمَّا اور سِجْلًا مِّمَّا. حضور نے فرمایا ایک ڈول پانی لا کر کے پیشاب جہاں کیا ہے بہا دو اور اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تم کو سختی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، تم ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی کا انداز جو تھا، اس کی وجہ سے لوگوں پہ اثر پیدا ہوتا اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتے تھے. لیکن یاد رکھے سکے کا خالی ایک رخ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ بدر کے میدان میں بھی آئے ہیں، بولو نا یار. احد کے میدان میں بھی آئے ہیں. مصطفیٰ نے مکہ بھی فتح کیا ہے. سکے کا ایک رخ نہیں ہے. جہاں پہ نرمی کرنے کا حکم ہے میرے مصطفیٰ نے وہاں پہ نرمی کی ہے، اور جہاں پہ سختی کرنے کا حکم ہے وہاں بلا شبہ سختی کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا موقع ہے. یہ طائف عرب شریف میں مکے کے بعد سب سے پرانا شہر اور بڑا آباد، بڑا خوشحال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے. آج آقا علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں کا حاکم بنا رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پر آرام فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے محمد آرام فرمائے. تو وہ طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے گئے، سبھی کو معلوم ہے آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر چلے. اور لوگ تو آج کسی کی طرف بھی منسوخ کر دیتے ان باتوں کو. ارے تو کچھا من کچھا، کہاں مصطفیٰ کہاں یہ، کسی کو بھی مصطفیٰ کی ذات کی طرف منسوخ کر دیں گے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت و تبلیغ دینے کے لیے. کہاں مصطفیٰ دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہاں لوگ دنیا کی دعوت دے رہے ہیں اور تشبیہ دے رہے ہیں مصطفیٰ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے.
لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا ہنر تو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. فرما رہا ہے فذکر، محبوب نصیحت کرتے رہے نا. مصطفیٰ برابر نصیحت کر رہے ہیں. سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا، لوگوں نے بدلے میں پتھر دیا. قوم مارے پتھر. میٹھا کھانا سننا تھا، بولے عالم بننا مصطفیٰ کی نیابت کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیشہ راستہ ایک جیسا نہیں ملے گا کہ ہموار ملے. جاؤ ہرے ہرے باغ میں جا کر کے آرام کرو. کبھی کبھی طائف کا معاملہ بھی سامنے آئے گا، کبھی کبھی مکے کا جیسا معاملہ بھی سامنے آئے گا. ایسے موقع پر بھی جو نیابت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے، اور ایسے پتھریلے علاقے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو سپورٹ کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. تو بعد آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، پتھر چل رہے ہیں. پتھر چلانے والے بچے اوباش قسم کے پتھر چلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قدم مبارک زخمی ہیں، زخمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم. آقا علیہ السلام آگے بڑھے، جبرائیل جھٹ سے آ گئے اور ایک فرشتے کو ساتھ میں لے کر آئے. کہا کون سا فرشتہ ہے؟ کہا یہ پڑے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے. یہ پہاڑوں کا حاکم ہے فرشتہ. آ کر کے جبرائیل کہتے سرکار یہ پہاڑوں کا حاکم ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولیے کیا کام ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے پتھر چلائے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو پتھروں سے دبا دیں، پہاڑوں سے دبا دیں. میرے مصطفیٰ کی زبان سے جملہ نکلا رہنے دو انہیں، یہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ایک وہ دور آئے گا ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پیدا فرمائے گا. اور سنو بولے یار، نسلوں میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. کیا مصطفیٰ کی نظریں ہیں یار. آقا علیہ السلام انہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی نسلوں اور ان کی نسلوں کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا انداز. اگر آقا علیہ السلام چاہتے تو پہاڑ سے پہاڑ لگا کے پیس کے رکھ دیا جاتے. اور فرشتے پہاڑ اٹھاتے ہیں، بڑا پاور ہے. جبرائیل نے تو پورا کوہ طور اٹھا دیا تھا. اور سنو بولے یار، اور پورا کوہ طور اٹھا دیا. کہا کب اٹھایا؟ جب کہا یہودیوں نے، کہا تھا بنی اسرائیل نے ہم نہیں لیں گے اب تورات. حالانکہ ڈیمانڈ کیا تھا لے کے آؤ، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. جیسے ہی لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام کا اب نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ جبرائیل اٹھا طور کو. اٹھا کر کے سر کے پر رکھ دیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کے پہاڑ کو اٹھا دیا. اور کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ دیکھا کہ اب جان جانے والی ہے، مان لیا. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو زبردستی منوانا ہوا. ہم نے کہا نہ، زبردستی منوانا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دکھا کے منوانا ہوا. وہ پروردگار عالم جس کے حکم سے طور کا پہاڑ ایک فرشتہ اٹھا رہا ہے. اگر اس کی بات مانو گے تو بہت پاورفل پروردگار ہے، بڑی قدرت والا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے گفتگو کی. اب آقا علیہ السلام ایسے جب تبلیغ کرتے یا صحابہ کو سمجھاتے یا کوئی بھی بات کرتے، اگر کوئی اہم بات ہوتی تو حضور 3 مرتبہ دہراتے تھے. کتنے مرتبہ؟ تاکہ سمجھ جائیں کہ یار کون سی بات کی جا رہی، کیا معاملہ ہے، سمجھ میں تو آ جائے. جیسے ہم لوگ نکاح 3 بار قبول کراتے تو لوگوں کو لونگی والی آتی ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیوں دوہرایا؟ آؤ حدیث دیکھو، ایک بار زور سے بولو نا سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها 3 حتى تفهم عنه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ وہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، اس لیے آقا علیہ السلام 3 بار اس اہم بات کو دہرا دیتے تھے. وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا. اور جب کسی قوم میں تشریف لے جاتے تو ایک بار نہیں مصطفیٰ 3 بار سلام کرتے تھے. کہا 3 بار سلام؟ تو شارحین حدیث نے اس کی وضاحت یوں کی کہ ایک سلام دروازے پہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا یہ سلام کس لیے ہے؟ کہا اجازت کے لیے کہ آؤں کہ نہ آؤں اندر. دوسرا سلام جیسے ملاقات ہوتی تھی مصافحہ معانقہ اور سلام، اور جب جانے لگتے تو تیسرا سلام. اب بولو
تو حضور 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے. جی اور مصطفیٰ کا سلام ہے یار, سلام دعا ہے. میرا نبی دعا کر دے, ہاں کیا نصیب ہے اس کے جس کے لیے میرا نبی سلام کہہ دے یار. جی اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل سے گفتگو فرماتے, وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واضح کلام فرماتے تھے. ایسا نہیں کہ لغت لے کے بیٹھو تقریر میں حل کرو کہ کیا مسئلہ ہوا, پوری بات سمجھ میں آ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے. اور جب بھی کوئی اہم بات آتی تو کتنے بار فرماتے؟ 3 بار. جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پاک, یہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, الگ الگ صحابہ سے مروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک جنازے کا گزر ہو رہا ہے, صحابہ کرام نے تعریف کرنی شروع کر دی, اور جیسے ہی صحابہ تعریف کر رہے ہیں مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ہے واجبات, اللہ نے اس کے لیے واجب کر دیا ہے. بہت سلو ہے یار. پھر ایک جنازہ آیا, صحابہ نے اس کی برائی کرنی شروع کر دی. یہ صحابہ کی عادت نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں. جب برائی کی تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے جنازے کی بھی ہم نے تعریف کیا, آپ نے فرمایا واجب ہو گئی, دوسرے جنازے کی ہم نے مذمت کیا, آپ نے فرمایا واجب, دونوں کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے, تمہاری تعریف کی بدولت اللہ نے اس کے لیے جنت واجب فرما دیا ہے, اور دوسرے کی تم نے مذمت کی ہے, تمہارے مذمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے لیے جہنم کو واجب فرما دیا ہے. اس کے بعد جملہ حضور کا, آقا فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض, 1, انتم شہداء اللہ فی الارض, 2, انتم شہداء اللہ فی الارض. ارے آقا خالی ایک بار کہہ دیتے سنو میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے تم کو روئے زمین پر اپنا گواہ بنا دیا ہے, کام چل جاتا. لیکن آقا 3 بار فرما رہا ہے اے میرے صحابہ زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. آقا علیہ السلام نے 3 بار کہا, کیوں کہا؟ اس لیے کہ اہم بات تھی, مصطفیٰ نے زمین پر صحابہ کو اللہ کا گواہ بنا دیا ہے. سارے صحابہ اللہ کے گواہ ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, شریعت میں گواہ کوئی آدمی برا کام کرنے والا نہیں ہوتا, شریعت میں آدمی ظلم کرنے والا گواہ نہیں بنتا ہے, شریعت میں انصاف کرنے والا گواہ بنتا ہے. اب جن صحابہ کو میرے اللہ نے اپنا گواہ بنایا, جن صحابہ کو میرے اللہ نے اپنا گواہ بنا دیا, معلوم یہ وہ متقی پرہیزگار بھی ہیں, ظلم بھی نہیں کرتے, آپس میں مہربان بھی ہیں, بڑے انصاف کرنے والے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گواہ بنایا ہے. جی اب یہ اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں, کیا 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہہ دیتے آقا کافی تھا, حضور نے 3 بار کیوں کہا؟ کہا زور پیدا کرنے کے لیے. بس کہا ایک بار نکاح قبول کرتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن 3 بار قبول کراتے تاکہ زور پیدا ہو جائے. بولو اب, ایک بار میں نکاح ہو جاتا ہے, ایک بار میں ہو جاتا ہے, ایک بار میں ہو جاتا ہے, زور پیدا کرے, ایک گانٹھ میں کام ہو جاتا ہے, لیکن 3 بار لگاتے تاکہ زور پیدا ہو جائے. بولو اب, سمجھے نا کیوں زور پیدا ہو جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت اس میں رکھی گئی. ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا نہ کوئی حکمت کے تحت کیا ہے, کوئی نہ کوئی حکمت نہیں. کہا اب تو ہمارے جیسے نوجوان جب بنتے ہیں دولہا تو ان کو پتہ ہی نہیں پڑتا, ابا بیٹھے, دادا بیٹھے, نانا بیٹھے, تایا بیٹھے, کون بیٹھا بیٹھے رہو, وہ تو ہنسی مذاق کرتے رہتے. لیکن پہلے جب کوئی بنتا تھا تو بڑے بوڑھوں کے سامنے بولنے میں بھی شرماتے تھے, اسی لیے رومال لگا کے چلتے تھے. اگر دوست لوگ مذاق بھی اڑائے تو رومال کے اندر ہتھیلی اندر رومال لگا کے چلتے تھے. کیوں؟ تاکہ دوست لوگ مذاق کرے تو مذاق کا جواب ابا کے سامنے کیا دوں میں, مذاق کا جواب بڑے بھائی کے سامنے کیا دوں میں, مذاق کا جواب کیسے دوں میں؟ اس لیے رومال لگا کے چلے جا رہے ہیں. اس لیے نہیں چلے جائیں گے, تھوبڑا خراب ہے, چہرہ خراب, اس لیے نہیں لگا رہے ہیں. اور اس لیے بھی نہیں خراب نہیں لگا رہے کہ کرونا ہو گیا ہے, اس لیے ڈسٹینس قائم کرو. ایسا بھی نہیں ہے. کہا کیوں لگایا؟ خالی کہا اس لیے لگایا کہ اگر دوست لوگ چپکے سے کان میں مذاق کرے تو ابا کے سامنے ہا 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 کر کے نہ ہنسوں میں. تو کہا اتنا گھبراتے تھے بڑے, وہ کہا بالکل ادب کرتے تھے. اسی لیے امام صاحب نے جب کہا قبول ہے تو ادھر ادھر دیکھ کے چپکے سے کہا ہاں قبول ہے.
تو امام صاحب سمجھے اچھا قبول کرا، کہیں ابا کے دباؤ میں تو نہیں ہے، کہیں بھائی کے دباؤ میں تو نہیں ہے، کہا ایک بار اور پوچھ لیا جائے، کہا قبول ہے، کہا بھی دباؤ میں پوچھ رہا ہے، کہا ایک بار اور، کہا بھی تو کھل چکا ہوگا اب پوچھ لیا جائے، کہا 3 بار پوچھ لو، تاکید پیدا ہو جائے گی، زور پیدا ہو جائے، اور یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہا ہے، بس اس لیے 3 بار ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو اب سبحان اللہ بنتا ہے یار جی۔ تو پہلے حکمت سمجھنے ہونا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گفتگو فرماتے کہ دل میں اتر جاتی بات، حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، جیسے نرمی سے حضور گفتگو فرماتے 3 بار دہرا دیتے، ویسے ہی آقا علیہ السلام حکمت سے سمجھاتے تھے۔ ایک مثال یہاں پہ دے دوں، ایک قریشی قبیلہ بنو قریش کے شخص تھے، ایمان نہیں لائے تھے، یہ غالباً معجم صغیر کی حدیث ہے، قبیلہ بنو قریش سے ان کا تعلق تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا، اچھا ہمارے پاس اگر آتے تو ہمارا تقویٰ تو پوچھو مت آستین سمیٹ دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ آدمی کی خامی کو بھگاتے آدمی کو نہیں، آدمی کی خامی کو بھگاتے آدمی کو نہیں۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبیلہ بنو قریش کا ہے، تو ان کا سوال کیا تھا؟ پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دو۔ بدکاری کی بات سمجھ رہے گی نہیں آپ؟ بدکاری کی اجازت دے دو، مطلب وہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا پاور میرے نبی کو عطا فرما دیا ہے۔ ابھی ایمان نہیں لا، لیکن مانتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان جانتے ہیں، اس لیے کہہ رہے اجازت دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بھگا دیتے، لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا اتحب ان تزنی لامک، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے؟ ایک دم خاموش ہو گئے، کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو کرے گا کسی کے ساتھ تو کسی کی ماں ہوگی نا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنا پسند کرے گا؟ خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی کے ساتھ کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی نا۔ آقا علیہ السلام سمجھاتے رہے، جب ان کے سمجھ میں بات آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کیا۔ میرے امام نے دیکھ کر کے یوں کہا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درو۔ کیسے حکمت سے آقا علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا معاملہ سامنے تمہارے آئے گا۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں جن کا نام ثابت ابن قیس ابن شماس ہے، ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت بلند تھی۔ حضور کی بارگاہ میں آہستہ بھی بات کرتے تو زور سے بات کرتے، آہستہ بھی بات کرتے تو ان کی آواز زور سے ہوتی، کیونکہ بلند آواز، لاؤڈ زیادہ ہوتا ان کی آواز میں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے، حضور کی بارگاہ ہے، محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند مت کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جہنمی ہو جاؤ گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ ان کو ٹینشن ہو گیا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کو۔ جب ان کو ٹینشن ہو گیا تو ٹینشن کی حالت میں یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کئی دنوں تک مسجد نبوی نماز پڑھنے بھی نہیں آئے، گھر ہی میں نماز پڑھتے اور خوب روتے رہتے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ بخاری کی حدیث ہے پاک، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی نہیں آ رہے، رو رہے خوب۔ منانے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگانے کے لیے کہ آخر کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں غلطی ہو گئی تو امام صاحب تم جاؤ منانے کے لیے، لیکن میرا نبی امام الانبیاء ہو کر بھیج کس کو رہا ہے؟ جو سردار ہے، سردار آقا علیہ السلام نے انصار قبیلے کے سردار حضرت سعد سے کہا جاؤ پتہ لگا کے آؤ میرا ثابت مسجد نبوی کیوں نہیں آ رہا ہے۔ سردار ہے، سردار پتہ لگانے کے لیے آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا، جاؤ پتہ لگا کے آؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہے کہ میں تو انصار قبیلے کا سردار، میں کیوں جاؤں؟ ان کو معلوم ہے کم سے کم اللہ کے نبی نے تو بھیجا ہے، ہاں، اور جس کو نبی بھیجتے ہیں معمولی نہیں ہوتا، پاورفل ہوتا ہے۔ گئے، جا کر یہ پوچھا ثابت، ملاقات ہوئی، خوب رونے لگے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، خوب رونے لگے، کہا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے تمہارے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے بھیجا ہے۔
پتہ لگایا گیا تو معلوم کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوں کہ میری آواز بہت تیز رہتی تھی حضور کی بارگاہ میں، ہائے افسوس میں تو جہنمی ہو گیا، ہائے افسوس میرے اعمال برباد ہو گئے۔ حضرت سعد نے سن کر کے حضور کو آ کر کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے ان کا ثابت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ثابت کو کہو رونا بند کریں، خوش ہو جائے، ثابت جہنمی نہیں، اللہ نے ثابت کو جنتی بنا دیا ہے۔ اور سنو ہے یار، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ تو خالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بتا دو ثابت تم جہنمی نہیں، اللہ نے تم کو جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت ثابت خوش و خرم ہو کر کے آ گئے تو حکمت سے آقا علیہ السلام نے سمجھایا، پہلے پتہ لگایا کیا دل میں ہے، خود جاتے تو شاید ظاہر نہ کرتے کیا بات ہے، شاید ظاہر نہ کرتے، لیکن حضور کے اس کام میں بھی حکمت ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے بات نہیں بولتا، آپ کا شاگرد آپ سے نہیں بولتا تو دوسرا سے لگا کے پوچھ لے اور پتہ لگائے معاملہ کیا ہے، پھر اس کے بعد حل کرے، انشاءاللہ سرکار کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ حکمت سے سمجھانے کی بات۔ ایسے ہی نماز میں معاویہ ابن حکم سلمی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نیا اسلام لایا تھا، نیا معاملہ تھا، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نیت باندھا، بین انا اصلی، مسلم شریف کی حدیث ہے، بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اذ عاطس رجل من القوم، اتفاق سے ایک آدمی کو نماز کے اندر چھینک آ گئی، جیسے ہی چھینک آ گئی تو اب یہ نماز میں ہے اور نمازی کے اندر کہتے وقل، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دیتے نا، جس کو چھینک آ جائے وہ کیا کہے الحمدللہ، جو سنے وہ کیا کہے یرحمکم اللہ، پھر جس کو چھینک آئے وہ کیا پڑھے یہدیکم اللہ۔ تو انہوں نے نماز کے اندر ہی کہہ دیا یرحمکم اللہ، جیسے ہی نماز کے اندر انہوں نے کہا، سب لوگ جو نماز میں تھے دیکھو فرمان القوم بأبصارہم، سب انہیں دیکھنے لگے، اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر دیکھنے لگے ان کو، نماز کے اندر دیکھیں، تم خیال کی بات کر رہے ہو، یہاں تو پوری نظریں جا رہی ہیں، بولو نا یار۔ ایک صحابی نے یرحمکم اللہ کہا، خیال ہی نہیں کیا، جواب دے دیا، اچھا نماز کو تو توڑ جانا چاہیے، چکنا چور ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ٹوٹتی ہوئی نماز کو بچانے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، انہوں نے جواب دیا، سارے صحابہ ان کو دیکھنے لگے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمان القوم بأبصارہم، سارے لوگوں نے میرے اوپر اپنی نظروں کو جما دیا، فقلت، تو میں نے کہا وَذْقُلْ أُمَّا، ان کی مائیں روئیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے ہٹ، کیا ہو گیا، اپنے یہاں بولتے ہیں ہٹ، تو ویسے ہی عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، ما شانکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، لو دلی دن میں بات بھی کرنے لگے، کیا معاملہ ہے، تنظرون الیہ، میری طرف دیکھ رہے، کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا، دیکھو یرحمکم اللہ بھی کہہ دیا، بات بھی کر دی، حالانکہ بات کرو نماز جاتی رہتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، تو سارے صحابہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ سے مارنا شروع کر دیا، بولنے کے بجائے رانوں پہ مارنا شروع کر دیا، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، رانوں پہ مار رہے، کیوں؟ اس لیے مار رہے تھے فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، تو میں نے دیکھا وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں کہ ایک تو تم مجھے رحمکم اللہ کہہ رہے ہو، پھر اس کے بعد بولے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے، بات کر رہے ہو تو چپ کرا رہے ہیں مجھے، تو میں چپ ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ فَلَمَّا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی، بے ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ حضور پہ قربان، جملہ دیکھو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، حضور سے بہتر، حضور سے پہلے اور حضور کے بعد میں نے کسی کو سمجھانے والا معلم نہیں دیکھا ہے، حضور سے بہتر سمجھانے والا معلم نہیں دیکھا جتنا شاندار مصطفیٰ سمجھاتے ہیں، بولو یار کیا انداز ہے سمجھانے کا مصطفیٰ کو، ورنہ اس جہالت بھرے ماحول میں مصطفیٰ نے انقلاب برپا کر دیا۔ ہمارے یہاں تو پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہیں، ان کو سمجھانے میں قیامت آ جاتی ہے، شادی کی رسموں پہ گفتگو کر لو بائیکاٹ ہو سکتا ہے آپ کا،
ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ اگر رسموں پہ گفتگو کر لے تو قیامت آ جاتی ہے، اور اگر انتقال کی بات پہ گفتگو کر لو تو قیامت آ جاتی ہے۔ وہاں تو غیر تھے صاحب، میرے مصطفیٰ نے جب سمجھایا تو سب کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ جو پتھروں کو پوج رہے تھے حضور نے اٹھا کر کے ان کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ جی فرماتے حضور سے بہتر کسی کو میں نے سمجھانے والا معلم نہیں دیکھا، نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد۔ اس کے بعد کہتے ما قہرنی وما ولا ضربنی ولا شمتنی، حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ حضور نے مجھے مارا، نہ حضور نے مجھے برا بھلا کہا، حضور نے کچھ نہیں کہا، بس خالی اتنا کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ارے یہ نماز ہے، اس میں لوگوں جیسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، ارے یہ نماز اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی بڑائی بولنا ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا ہے۔ زور سے بولو یار، اللہ کی تسبیح بولنا ہے، اللہ کی بڑائی بولنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ نماز میں یہی تو ہے، جیسے بولے اللہ اکبر، کہا اللہ کی بڑائی ہو گئی، بولو کہا گئے، کیسے ہی گئے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، کہا اللہ کی تسبیح ہو گئی، بولو، ہے نا۔ تو ایک چیز اور، جو نماز کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو نماز اس کو صلہ بھی دیتی ہے۔ پہلے اس حدیث پہ تھوڑا تبصرہ ہو جائے۔ ایک بات بتائیے آپ مجھے، تم خیال کی بات کر رہے ہو کہ خیال نہیں جانا چاہیے ادھر ادھر، ہم نے کہا انہوں نے بات کر لی ہے، یہ رحمک اللہ کہہ دیا، اب اس کا کیا کہیں ہم، کیا کہا جائے؟ ہاں صاحب تم تو بول رہے ہو کہ شرک کی طرف چپیٹ کی، شرک کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، بس شرک ہو جاتا تو مسئلہ ہی کھڑا ہو جاتا، حضور کلمہ پڑھاتے توبہ کراتے، لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا کہ صحابہ کی طرح تم نہیں ہو سکتے ہو تو ہماری طرح کیسے ہو جاؤ گے یار، سمجھے کہ نہیں جی یہ خیال۔ دوسری چیز، نماز اللہ کی پاکی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بولنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ اس میں ایک بات، جو نماز واقعتاً سمجھ کے پڑھ لے تو اس کو خالی نماز ہی نماز نظر آئے گی۔ جس کو دیکھو حضرت ایک تعویذ دے دو، میں تعویذ کے خلاف نہیں رہتا ہوں، لیکن ذہن آپ کا یہ بنانا چاہتا ہے خالی کہ یار تکلیف آتی ہے تو تھوڑا اللہ کی بارگاہ میں آنا شروع کرو۔ 5000 ہم خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، جتنا کہو گے اتنا ہم دے دیں گے، لیکن ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ ارے یار اسلام بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، سمجھ کے نماز پڑھنا شروع کرو۔ خالی ایک چیز، اللہ تعالیٰ کیا سب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے سمع اللہ لمن حمدہ کا؟ معنی یہ ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اور سیلو بولے یار، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ نے تعریف کی ہے۔ اسی لیے جب امام بولتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی تعریف کی، اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، تو مقتدی بول رہا ہے ربنا لک الحمد، اے اللہ جب تعریف کرنے والی کی تو سن لیتا ہے، میرا امام کہتا ہے تو میں امام کے پیچھے میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ اللہم ربنا لک الحمد، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تعریف تیرے لیے ہے۔ سمجھے نا؟ تو نماز کو جو سمجھ لے کمال ہو جائے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا نا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، جو 2 رکعات پڑھتا ہے جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہ اس کی ضرورت کو پوری فرما دیتا ہے۔ بہت ٹینشن کبھی کبھی مجھے بھی ہوتا ہے بھائی، کچھ لوگ بابرکت لوگ ہیں، ان ولیوں کی جماعت میں تو میں شامل نہیں ہو سکتا، پینٹ شرٹ والے ولی، داڑھی چھلانے والے ولی، ایسے متقی پرہیزگار کے تقویٰ کو ان کے اوپر ناز ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹینشن دیے رہتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ گنہگار خطا کار 24 گھنٹے گناہوں میں ڈبکی لگائے رہتے ہیں، اب وہ کہاں تو کجا من کجا، تو ٹینشن زیادہ کبھی ہوتا ہے تو یہی کام کرتا، وضو بنا کے ڈائریکٹ 2 رکعت۔ واللہ بتا رہا ہوں، میرا اپنا خود کا ذاتی تجربہ، جب پڑھی ہے 2 رکعت اللہ نے کرم کیا الحمدللہ۔ تو یار یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو حضور خود 2 رکعت پڑھتے تھے یار۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا مطلب ہے؟ کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے کافروں تم لوگ صبر سے مدد لو، اے کافروں نماز سے مدد لو، میرا اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا، بولو اب اگر ایمان ہے تو مدد لینا تو صبر سے مدد لینا، اور کس سے مدد لینا ہے؟ کہا نماز سے مدد لینا، صبر کرتے رہے اور نماز سے مدد لیتے رہے۔
دیکھیں جی بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حکمت سے سمجھانے کا طریقہ دیا بے مثل و بے مثال دیا ہے. ویسے بھی جب آقا بات کرتے تو ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہونٹوں کو کھولتے تو منہ سے نور نکلتا تھا, منہ سے نور نکلتا تھا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضور جب بات کرتے تو منہ سے نور نکلتا, یعنی اب ظاہر سی بات ہے جب تک ہائی لوزن میں پردہ ڈال دو تب تک تو پردہ رہے گا, لیکن جیسے ہی پردہ کھلے گا نور ہی نور نظر آئے گا. تو جیسے ہی ہونٹوں کا پردہ ہے تب تک تو نور چھپا ہے, اور جیسے ہی پردہ اٹھ گیا بات کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نور ہی نور عطا فرما رہا ہے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کب سے مہر, سورج کب سے نقاب میں, جیسے پردہ اٹھے گا زمانے میں روشنی آئے گی. اور دنیا نے دیکھا جب پردہ اٹھا تو زمانے میں روشنی آئی. کہا کب, کہا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تب آئی ہے روشنی, زمانے نے دیکھا ہے. ماں عائشہ صدیقہ نے خود بیان کیا ہے. جی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمجھانے کے لیے سوال کیا کرتے تھے, جیسے ہم لوگ بچوں سے کرتے ہیں نا کوئز. یہ کوئز وہیں سے آیا ہے. یہ کوئز کرنا بھی آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں پہلی بجھا دیں تو پہلی اگر اچھی ہو تو بجھانا چاہیے, آقا علیہ السلام کو پسند رہا شریعت کے حساب سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا, بخاری شریف کی حدیث پاک, راوی کون آتے ہیں عبداللہ ابن عمر. شاید طبیعت سست ہو رہی ہے نا, ہم لوگ تھوڑا سا کرامت والی دنیا میں رہتے ہیں. مصباح صاحب کرامت سے کبھی کبھی ہٹائے رہتے ہیں. ارے الحمدللہ کرامت پہ ایمان ہے یار, ہاں کرامت میں بڑا مضبوط ایمان ہے. کرامت کی یہ تو ہے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی ہے, بریلی میں جلوہ بھی نہیں دیکھا لیکن اللہ نے محبت دل میں ڈال رکھی ہے نا یار. یہ میرے رضا کی کرامت نہیں تو کیا ہے. اور ایسے ماحول میں کہ اللہ اکبر, چاروں طرف کانٹا ہے, بیچ میں اللہ نے محبت کا گلاب کھلا دیا ہے یار. یہ بھی کرامت ہی ہے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی. جی تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے صحابہ کو سمجھانے کے لیے. یہ جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا ہے, ہر قسم کی مٹی اس میں شامل کی گئی ہے. خمیر بنایا, خمیر بنانے کے بعد کچھ مٹی باقی رہ گئی, تو جو مٹی بچ گئی تو اس سے اللہ نے کیا بنایا ہے. جیسے گھروں میں عورتیں آٹا گوندتی ہیں, روٹیاں بناتی ہیں, تو وہاں سے آٹا بچ جاتا ہے, بچوں کے لیے کچھ بھی بنا دیتی ہے, چھوٹی سی روٹی بنا دیتی ہے. ہمارے یہاں تو بولتے ہیں چھوٹی روٹی مت کھایا کرو نہ بچی بچی ہوں گی. واہ بھائی واہ, پھر تو رومالی اور مانڈا کھانے والے لفڑے میں آ گئے. رومالی روٹی اور مانڈا کھانے والوں کے تو بچی آنی نہیں چاہیے کیونکہ بڑی بڑی روٹی کھا رہے ہیں وہ. تو نوالا بھی چھوٹا مت کرو نہ بچی بچی ہوں گی. یار کیا ہے یار. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غذائیں کون کھاتا ہے. بہت سلو بولے یار. میرا نبی تو جنتی غذائیں چاہے تو صحابہ کو دنیا میں کھلا دے. آقا علیہ السلام سے بڑی غذائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے یار. تو یہ سوچ نکالو دماغ سے. اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو رحمت دے دیتا ہے. بیٹی سراپا رحمت ہے. معلوم ہے بیوی آدمی بولتا ہے میری بیوی بہت اچھی ہے. حدیث میں آیا جس کے گھر میں پہلی بچی آتی ہے وہ بیوی کے نیک فال ہونے کی نشانی ہے. اور سلو بولے یار. پہلی بیٹی آئی مطلب آپ کی بیوی آپ کے لیے لک لے کے آئی ہے, قسمت لے کر کے آئی ہے. سولو نا یار, تجربہ شاہد ہے یار. تو اس لیے تو ایسا بیٹی بلا شبہ رحمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں میرے مصطفیٰ کو دی ہیں یار. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا جو مٹی بچ گئی, کیا بنایا اس سے. تو تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ایک پھل ہے جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں بڑے شوق سے, روزہ کھولتے ہیں بڑے شوق سے اور بڑا مزہ آتا ہے. بولے کون سا پھل ہے؟ کہا اس پھل کو کھجور کا پھل کہا جاتا ہے. جس مٹی سے اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کو بھی پیدا فرمایا. اور کھجور کا ایسا معاملہ ہے اس آقا علیہ السلام کے دور میں اگر گھر بنتے تو جیسے ہم لوگ بلی کا استعمال کرتے اس وقت کھجور کے تنے کا استعمال ہوتا, چھپر کے لیے اس کے پتوں کا استعمال ہوتا, شاخوں کا استعمال ہوتا, یعنی اس کا پورا وجود دوسروں کو فائدہ پہنچاتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کا وجود بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, مومن کا وجود دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایک بار آقا علیہ السلام صحابہ سب بیٹھے مسجد نبوی کے اندر
حضور نے فرمایا ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. حضور نے فرمایا ایک درخت ہے درختوں میں جس کا کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ مسلمانوں کی طرح ہے. حدثونی ما ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. یعنی وہ کون سا درخت ہے؟ آقا پہلی بجھا دیے. کون سا ایسا درخت ہے جو مسلمانوں کی طرح ہے، پورا وجود لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جیسے مسلمان دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. آقا علیہ السلام نے سوال کر دیا فوقع الناس فی شجر الباتیہ، لوگ جنگلوں میں دماغ دوڑانے لگے دھڑا دھڑ کون سا درخت ہے کون سا درخت ہے. اچھا اس محفل میں ابو بکر بھی موجود ہیں، اس محفل میں حضرت عمر بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے کہتے وقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بول دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش رہا. فاستحییت، میں نے حیا کی، اتنے بڑے بڑے صحابہ میں بات کروں. ابو بکر جیسے صحابہ موجود جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو جانے. بولو نا یار، ابو بکر مصطفیٰ کی حقیقت. تو وہ ابو بکر موجود ہیں جن کے بارے میں صحابہ کہے کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ابو بکر کانا عالمنا، وہ موجود. میں کیسے بولوں؟ میں خاموش رہا. فقالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اخبرنا بها، اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں. ہم لوگ بولتے نا ہاری. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بتا دیں وہ کون سا درخت ہے. سوال کیا مصطفیٰ نے، صحابہ نے یہ نہیں کہا سوال کیا معلوم نہیں ہے. جیسے پاگل لوگ بولتے ہیں نا سوال حضور کو معلوم ہوتا سوال کیوں کرتے؟ ابے پاگل صحابہ سے پوچھ. سوال کیا صحابہ سے مصطفیٰ نے، پھر بھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بہا اخبرنا بہا، ہم ہاری مانتے ہیں آپ ہی بتا دیں اس درخت کے بارے میں. صحابہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانتے ہیں. کہا آپ بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے. جیسے ہی محفل برخاست ہوئی سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے. حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے ساتھ جاتے جاتے کہتے ابا حضور فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، میں نے اپنے والد سے کہا مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اگر تم بتا دیتے لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، اگر تم بول دیتے حضور کے سامنے تو مجھے اتنے مال سے تمہارا بات کرنا پسند آ جاتا، فخر ہوتا کہ میرا بیٹا بول رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا حضور میں کیسے بولتا، وہاں تو ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابہ موجود رہے ہیں، میں کیسے بولتا ان کے سامنے، اس لیے مجھے حیا آئی، میں خاموش رہا. ایک بار بولو نا یار. یہ ہے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھو بڑا خاموش رہتا ہے، چھوٹا ٹپ 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 بولتا رہتا ہے. ارے پہلے سن تو صحیح پیارے، جب تجھے موقع دیا جائے تب بولنا، بڑوں کو پہلے بات کرنے دے. صحابہ کرام کا یہ انداز رہا، خاموش ہے. کیوں؟ کہا ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی موجود رہے، میں کیسے بول دیتا، اس لیے خاموش ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی سمجھانے کے لیے سوال کرتے تھے، کیونکہ جب سوال کرو تو آدمی کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے، فراق سے دماغ میں بات آ جاتی. ایسے ہی ایک مرتبہ نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا. بخاری کی حدیث پاک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہا کل یوم خمسہ ما تقول ذلک یبقی من درنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر کے سامنے دریا بہ رہا ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پہ میل رہے گا؟ 5 وقت نہائے، دریا بہ رہا ہو 5 وقت نہائے، کیا اس کے بدن پہ میل بچے گا؟ صحابہ کہتے ہیں لا یبقی من درنہ شیئا، کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. آقا فرماتے فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. ارے یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے.
جیسے ہی پڑھتا ہے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، لیکن یہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ رہا حقوق العباد، دوسرے کا پیسہ مار کے بیٹھ گیا، دوسرے کا کارخانہ مار کے بیٹھ گیا، دوسرے کا یہ مار کے بیٹھ گیا، دوسرے مار کے بیٹھ گیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگا۔ ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو مفتی صاحب، یہ عالم صاحب، یہ فقیہ صاحب، یہ قاری صاحب، یہ ہے، یہ امام صاحب، ان کا کھا لے ان کا کھا لے، آ کے نماز پڑھ لے معاف ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب پھر خیر النساء کے امام صاحب بھی تمہارے گھر پہ قبضہ کریں اور 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، معاف کر دیں گے؟ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابے حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا، معلوم ہے؟ قرضہ قرضہ قرضہ، حدیث میں آیا، مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید وہ شہید جو قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ بولو یار، قرآن کہہ رہا ہے قبر میں شہید زندہ، لیکن آقا فرماتے اس کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا، اس کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں معاف ہوتا؟ کہا بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا کیسے معاف ہو جائے گا؟ اب اسی کی بات آئی قرضے کی، تو معلوم ہے آقا علیہ السلام نے قرض کھانے والا جو قرض لے کے کھا جاتا ہے، دیتا نہیں، واپس کرتا نہیں، حضور نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ہے۔ آج کے امام صاحب منع کر کے بتائیں، بولے وہ خود ہی کھائے بیٹھے۔ اچھا جو نہیں کھائے بیٹھے ہیں ان کو بدنام کرے بیٹھے، ہاں جو کھائے بیٹھے ہیں ان کو بولے کیا ساہوکار آدمی، کیا متقی پرہیزگار آدمی، کھائے بیٹھا ہے متقی پرہیزگار ہو گیا اور یہاں دیکھا تک نہیں ہے دوسرے کے پیسے کا منہ، تو کہا بڑا گنہگار ہے، گناہوں میں ڈوبا۔ یہ لوگوں کی کسوٹی ہو گئی، شریعت بھی پیسہ دیکھ کے چل رہی ہے عوام کے سامنے۔ معلوم ہے آقا علیہ السلام تحقیق فرماتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور مصطفیٰ پڑھائے تو جنتی ہونا کیا نصیبہ ہے یار، ہاں خالی ایک ناہنجار رہا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، تو اس کا ضرب ایسا تھا، مصطفیٰ کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، سمجھے کہ نہیں؟ اب مان لیجئے ہمارے موبائل میں تو پورا پیسہ ہے، ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں، سامنے والے میں نیٹ ورک نہیں ہے، وہی نہیں پہنچ پا رہا، اس کا ضرب خراب ہے، ورنہ کہاں مصطفیٰ، کیا بات ہے یار۔ تو آقا علیہ السلام تحقیق فرماتے، جیسے ہی صحابہ نے اس کا وہ جنازے کی نماز پڑھاتے، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا اس نے قرضہ لیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ قرضہ لیا تھا۔ کہا ادا کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم لوگ جا کے پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر آج کا امام ایسا بولے وہ چڑیل ہو گیا، چڑیل ہو گیا امام، اور پھر امام کو بولے نائب رسول ہے، ابے نائب رسول ہے تو اس کا کام تحقیق کرنا ہے، صحیح آدمی کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ لبیک کرنا اور غلط کے لیے ہمیشہ مخالفت کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کو پسند رہا ہے۔ لیکن بولے وہ چڑیل ہو گیا، کہاں چڑیل ہو گئے بھائی؟ ممبر پہ چڑھ گئے، گاڑی پہ چڑھ گئے، چڑیل ہو گیا۔ ابے جوتوں پہ تو ہمیشہ چڑھ کے چلتا میں، اپنی بات بول دیا اب یہاں پہ۔ پھر ایک دوسرا جنازہ آیا، ایک دوسرے جنازے کا معاملہ، جیسے ہی آیا آقا سے صحابہ نے کہا کہ حضور جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا قرضہ تھا اس کے اوپر؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ادا کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کچھ چھوڑا ہے کہ ادا کر سکتے ہیں قرضہ؟ کہا نہیں، چھوڑا اتنا ہے کہ قرضہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم جا کے نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ دو تیسرا جنازے کا معاملہ آیا، آقا سے صحابہ نے جب عرض کیا مصطفیٰ جعل رحمت سے، حضور نے فرمایا کیا قرضہ تھا اس کے اوپر؟ کہا ہاں یا رسول اللہ قرضہ تو تھا، لیکن اتنا چھوڑ کے گیا ہے کہ قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا چلو جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں میں، اور سنو بولے یار، ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، بولے مورا حصہ تورا حصہ مورا حصہ، سب کا کھائے بیٹھے۔ لیکن ایک بات بتاؤ مجھے آپ، جیسے آپ پراپرٹی تقسیم کرو، بولے شریعت نے حصہ دیا ہے، ویسے ہی ابا کے انتقال کے بعد یا جس کا بھی انتقال ہو جائے خالی ایک ہی حصہ ہے کہ بٹوارا کرو بس۔ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ آدمی کے مال سے کتنے حقوق کا تعلق ہے؟ زور سے تو بولو یار، کچھ تو سیکھ کے جاؤ، ایک بار بولو نا، کتنے حقوق کا؟ نمبر 1 کفن دفن، نمبر 1 کفن دفن، ان کا مال ہے تو وہی مال لگاؤ، ان کا مال ہے تو لگاؤ کفن دفن میں، جس کا انتقال ہوا اس کا مال لگایا جائے کفن دفن کے اندر سنت کے مطابق، قبر کا انتظام کیا جائے، کفن کا انتظام کیا جائے۔ کہا دوسرا حق، کہا اب اگر مال بچا ہے تو قرضہ ادا کیا جائے،
بول دو نا یار اب. پہلے کفن دفن, دوسرا کیا ہے؟ زور سے بولو کیا؟ قرضہ ادا کیا جائے. قرضہ بعد میں بٹوارا کرنا, پہلے قرضہ ادا کرو. قرضہ کہا یار تو مرا حصہ ہے, پوری زندگی تمہارے لیے ٹھوکر کھایا, کیا قبر میں بھی ٹھوکر کھلائے گا؟ در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا, بھاگا بھاگا پھرتا تو میرے بچے بھوکے نہ رہے, تو اپنے بچوں کو کپڑا اچھا پہنانے کے لیے جا کر کے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا تھا. تو کم سے کم قبر میں سکون رہے, اس کا قرضہ تو ادا کرو یار, قبر میں سکون مل جائے. کہا دو حق. تیسرا حق کہا اب اگر بچا ہے تو اگر ابا یا جس کا بھی انتقال ہوا انہوں نے وصیت کی اتنا مال فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو دے دینا, تو کہا مال کے 3 حصے کیے جائیں. 3 حصے میں ایک حصہ جو ہوگا, تہائی مال اس کو کہا جاتا ہے, 1/3, اس میں وصیت نافذ کی جائے. اب بچے تو بچے آپس میں بانٹ لیں. اب بولو نا یار, تو بٹوارا کہاں پہ؟ جب بچے تب. اور مصطفیٰ جان رحمت کو بٹوارا کرنا بہت پسند ہے. آقا نے فرمایا تمہارے بچے تمہارے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے. تمہارے بچے تمہارے بعد اس قابل رہے کہ دوسروں کو عطا کرتے رہے, ایسے بچوں کو چھوڑ کے جاؤ. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے ہی آقا کی بارگاہ میں ہر ایک کو سوال کرنے کا حق تھا. جب ظاہر سی بات ہے جب آدمی پوچھے گا تو اس کے اندر معلومات بھی ہوگی. ہم لوگ پوچھتے بھی کس سے ہیں؟ ایک چیز اور میں نے کہا نا, متقی اعظم نکڑ کے متقی صاحب, جن کو شریعت کی شین کا بھی بول سین, ان سے مسئلہ پوچھے جا کے. بہت پکے والے متقی رہتے ہیں, ان سے مسئلہ پوچھتے جا کر کے. اچھا ایک سوال کر دیا جائے, ایک بار بتاؤ, مدرسے کے بچے خاموش رہے, ایک بار بتاؤ کہ غسل کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ بتائے, کوئی بتا سکتا ہے؟ رسوا کرنا مقصد نہیں ہے, جیسے مصطفیٰ نے سوال کر کے سکھایا ہے اسی سنت پہ عمل کرنے کا انداز لے رہا ہوں میں یار. بولو نا, غسل کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے بتاؤ آپ مجھے. بولے اگر جا رہا تھا ایک جانور نے پیشاب کر دیا, کپڑے پہ چھینٹے آ گئے, ناپاک ہو گیا. کہا واہ بھائی کتنے دمدار چھینٹے آ گئے یار, آئے کپڑے پہ چھینٹے اور آدمی بولا میں ناپاک ہو گیا. نہیں یار, وہ چھینٹا اس کو دھو ڈالو, پاک ہو آپ. اتنا دم نہیں ہے کسی کے اندر کہ ہم کو ناپاک کر لے. ہاں, ناپاک ہم کو وہی کر سکتا ہے جس کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ ناپاک کر دے گا. ہر جتنے حصے میں پیشاب لگا دھو ڈالو, اس کو ختم کرو. ورنہ جب آپ پیشاب کرتے ہو, پیشاب کی جگہ پیشاب لگتا ہے نا, تو نہانا چاہیے آپ کو. لیکن دھو لیتے ہو, کام چل جاتا ہے, تو کپڑے پہ لگ گیا, دھو لو, چل جائے گا. تو کہا کتنی چیزوں سے آدمی ناپاک ہوتا ہے؟ کہا 5 چیزوں سے ہوتا ہے. اب بولو نا یار, 5 چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے. 6ٹھی چیز اپنے گھر سے مت لائیے گا بھائی. شریعت اپنی جگہ ہے, طبیعت اپنی جگہ ہے. طبیعت گھر میں چلانا, شریعت میں چلانا ہے. تو 5 چیزوں سے آدمی ناپاک ہوتا ہے. نمبر 1 کیا ہے معلوم؟ نائٹ فیل. نائٹ فیل والا سمجھتے ہیں؟ جناب احتلام, سمجھے نا, احتلام ہوتا ہے تو آدمی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے. دوسری صورت کیا ہے معلوم ہے؟ میاں بیوی جیسے تعلقات کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نمبر 3 کود کر کے مادہ نکل جائے. ہمارے ہاں تو مادہ کو بھی اگر بیان میں بولے ممبر سے نطفہ بول رہا ہے, ابھی قرآن میں نطفہ کا لفظ آ گیا ہے. تراویح میں پڑھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, لیکن متقی پرہیزگار بولے ممبر سے بتا رہا ہے. آقا علیہ السلام سے آتے عبداللہ ابن سلام نے یہ تو پوچھا تھا کہ بچہ باپ کی طرح کب ہوتا ہے, ماں کی طرح کب ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا مادہ منویہ غالب ہوتا ہے بچہ اس کی طرح ہو جاتا ہے. ماں کا غالب تو ماں کی طرح, باپ کا غالب تو باپ کی طرح ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی نا, احتلام, تعلقات, جس کو بولتے سپاری کا حصہ غائب ہونا. سمجھ میں آیا؟ غیبوبت حشفہ. بولے بڑا بے شرم ہے, مائک پہ بیان کر رہا تھا, پھر قرآن میں اور شریعت میں کیوں بیان کر دیا گیا؟ سمجھ رہے نا. تیسری چیز احتلام, غیبوبت حشفہ, اور اچھل کر کے مادے کا نکلنا. 2 چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں, حیض و نفاس. بھائی یہی 5 چیزیں جن سے آدمی ناپاک ہوتا ہے. اگر سمجھ میں آیا تو بولنا سبحان اللہ یار. پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے, بھائی نواں لے کے آ گیا بھیا, پرانی کتاب سے نئی بات بتائی ہے میں نے. پرانی کتاب سے کیا بتائی ہے؟ نئی بات. کہا کتنی پرانی؟ کہا مصطفیٰ کے دور کی کتاب ہے. بولو نا یار, حدیث میں کیا ہے؟ یہی تو ہے جی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ایک کو سوال کرنے کا حق تھا.
حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں رہ گئی، وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کو سوال کرنے کا حق تھا، حالانکہ ایک دور آیا تھا کہ صحابہ کو منع کیا گیا تھا۔ ہر صحابہ سے جو چاہتے وہ سوال کر لیتے، حضور فلاح سے جواب دیتے، معلوم ہو جاتا، خوش ہو جاتے۔ ایک صحابی تو یاد لگائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں دلونی علی عمل الا عملت دخلت الجنہ، کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتا دے میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ بہت سلو بولے یار، اور ہم لوگ کیا بولے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ قارون صاحب کا خزانہ اپنے ہاتھ میں آ جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ جناب فرعون صاحب کا خزانہ اپنے ہاتھ میں آ جائے۔ ارے ایسا عمل پوچھو یا کوئی ایسا عمل بناؤ، بتاؤ کہ میں وہ عمل کروں صدیق اکبر کا غلام بن جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں غی نواز کا غلام بن جاؤں۔ ایسا عمل چاہیے کہ خزانہ، قارون کا خزانہ، معلوم ہے وہ مال جو آدمی کو دین سے غافل کرے وہ مال بھی فتنہ ہے، المال والبنون اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، دین سے جو غافل کر دے وہ فتنہ ہے، اور جو دین کے قریب لے کے آئے وہ ابو بکر کا صدقہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ہر ایک کو سوال، تو کاش ایک ایسا عمل بتا دے کہ میں ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، ایسا عمل کون بتا پائے؟ کہا مصطفیٰ بتاتے ہیں نا۔ آقا چاہتے تو کہتے تھے ایک تعویذ لے لو، یہ گلے میں لٹکا لو، بس جنات تم کو کرنے کیا ضرورت ہے۔ اور جیسے آج کے دور پیر موغاز زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڑا بنانے کے لیے، میرے مریدوں کا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو کہہ دینا چاہیے آپ کیا ٹینشن ہے، ایمان لے آنا تو جنت میں جاؤ گے، تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا۔ آقا نے فرمایا معلوم اگر تم گواہی دیتے رہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکات دیتے رہو، حج کرتے رہو، اللہ تمہارا داخلہ جنت میں فرما دے گا۔ ان کے لیے آقا نے فرمایا، جب وہ جانے لگے تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس جاتے ہوئے آدمی کو دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے جی، تو ان کے لیے فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی۔ تو ایسے ہی صحابہ کو سوال کرنے کا حق تھا، حضور فٹ سے جواب دیتے، صحابہ کے علم میں اضافہ ہو جاتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نہیں سدھرتے تو حضور دعا کرتے، اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ عمر کے ذریعے سے غلبہ دے دے یا ابو جہل کے ذریعے سے غلبہ دے دے۔ دعا مصطفیٰ کرے ارقم کے گھر میں اور فیضان ابو عمر کو یوں ملے کہ مارے بہنوئی کو اور اللہ تعالیٰ کلمہ عطا فرما دے یار۔ یہ کبھی کبھی حضور دعا کرتے تو تبلیغ میں یہ دعا نہیں مانتے تو تبلیغ میں دعا کی جائے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔